अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम के इस तीसरे हिस्से में आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी रखा जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। ब्रेक से पहले हमारी एक बहन का ये सवाल था कि उनके शौहर ने सऊदी में कुछ इन्वेस्टमेंट किया था और इसी तरह जैसा उनका मसला था, अब वो इन्वेस्टमेंट का जो फ़ायदा था वो भी बंद हो गया और अभी कोई रकम नहीं आ रही। देखिए, आप भी वही अमल पढ़ेंगी। सूरह क़सस पारा नंबर 20 और लास्ट रुकू में आयत है, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। इसको 41 टाइम्स पढ़ें, शुरू में आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर दुआ करें। और एक अमल आप इजाफ़ा कर लें, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा। इंशाअल्लाह इसको रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ेंगी तो आपकी जो रकम है इंशाअल्लाह वापस आ जाएगी। एक और कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम मुफ्ती साहब, जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मुफ्ती साहब, आपसे एक बात करनी थी। मेरा बेटा है, जी उसकी मेरी बहू ने बेटे को छोड़ दिया है। बेटे के 3 बच्चे हैं। अल्लाह। अब बहू को ताल्लुक रखना ही नहीं है मेरे बेटे से। बेटा तो बहुत कोशिश कर रहा है ताल्लुक रखने के लिए, तो आप कुछ प्लीज बोलेंगे पढ़ने के लिए? ठीक है इंशाल्लाह। अभी तलाक तो नहीं दी है ना उसने? नहीं हुए, जैसे सेपरेशन हो गई है ठीक तो है, कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके 3 बच्चे के हाँ साथ में हो जाए दोनों। ठीक है इंशाल्लाह बता दें। अस्सलाम जी वालेकुम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। एक सवाल ये था कि टीवी पर जो अज़ान आती है क्या उसका भी इसी तरह जवाब दिया जाए या लाइव अज़ान का जवाब दिया जाता है? देखिए, टीवी पर जो अज़ान आती है वो सिर्फ़ इसलिए आती है ताकि आपको नमाज के वक्त का इल्म हो जाए कि अब नमाज का वक्त शुरू हो गया है। बाकी टीवी की अज़ान का जवाब नहीं दिया जाएगा। लाइव अज़ान जो होती है उसका जवाब दिया जाता है। अदब किया जाएगा इसलिए कि आवाज़ जो आ रही है वो अल्लाह के कलिमात हैं, वो बाबरकत कलिमात हैं, अज़ान हैं, इसलिए उसका अदब किया जाएगा। खामोश रहा जाए उस वक्त या आवाज़ धीमी कर दी जाए। आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त नमाज का वक्त शुरू हो गया, बस इस इत्तिला के लिए अज़ान रखी जाती है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि व्हाट्सएप पर लोग मैसेज देते हैं कि इतनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, इतनी मरतबा आयतें पढ़ लो, क्या उसका पढ़ना ज़रूरी है या उसके बाद उस मैसेज को फॉरवर्ड करें या डिलीट कर दें? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो लोग इस तरह चाहते हैं वो अपने हम ख्याल लोगों का कोई ग्रुप बनाएं कि भाई हम ज़िक्र करने के लिए इस तरह ग्रुप बनाते हैं कि आज दिन में हम 50,000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, 10 मरतबा सूरह यासीन। ये नहीं कि हर एक आदमी को आप भेज रहे हैं, हर कसो नाकस को मैसेज आ रहा है कि आप इतना पढ़ लो, आप इतना पढ़ लो। ये नहीं है, उसका पढ़ना ज़रूरी नहीं। दूसरा ये कि उस मैसेज को डिलीट कर सकते हैं आप। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि अगर इसको डिलीट किया तो ये नुकसान हो जाएगा, ये गलत है। बाज़ मरतबा ये भी आपने मैसेज सुना होगा कि कुरानी आयत को डिलीट ना किया जाए या कुरानी आयत को मैसेज में ना भेजा जाए कि लोग उसको डिलीट कर देते हैं तो कुरान के मिटाने का गुनाह होगा, ये भी गलत है। देखिए, दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों मदरसे और स्कूलें हैं जहाँ पर कुरान की तालीम दी जाती है और मिसालों को बोर्ड पर लिख कर बताया जाता है, उसको मिटाया भी जाता है। तो कुरान के अल्फाज चाहे वो कायदे के एतबार से हों, तजवीद के एतबार से हों, लिखे भी जाते हैं, मिटाए भी जाते हैं। तो ये उस मिटाने में शामिल नहीं जिसकी वईद आई है। इसलिए उस ज़िक्र का पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं। अगर आप पढ़ती हैं तो अच्छा है, आपके फ़ायदे के लिए, और बाकी फॉरवर्ड करना भी ज़रूरी नहीं, आप डिलीट कर सकती हैं। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब कैसे हैं? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, शुक्र है जी। इमाम साहब, ये एक बात पूछनी थी आपसे कि ये कि कितना इस्लाम या कितना हम लोग दीन पे चले। नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, फिर ज़ाहिर घर का काम भी करना होता है। फिर बाज़ दफ़ा ये ख़्वाहिश होती है कि हम दुनिया के काम बहुत करते हैं और दीन का नहीं करते, लेकिन जितना हो सकते हैं वो सारे करते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, फिर मैं इशराक तक के जब सूरज निकलता है उसके बाद तक जो कुछ मुझसे हो सकता है अल्लाह कबूल करे तो वो आमीन। पढ़ती हूँ।
اس کے بعد پھر ظہر کی 50 کی نفل بھی پڑھتی ہوں، پھر ظہر کی نماز پڑھتی ہوں، پھر عصر کی، پھر عشاء کی، پھر اس طرح مغرب کی، عشاء کے بعد سورۃ ملک بھی پڑھتی ہوں، سورۃ واقعہ بھی، سورۃ سجدہ بھی رات کو پڑھتی ہوں. لیکن پھر بھی دل میں ایک خلش ہے کہ ہم لوگ دنیا بہت کرتے ہیں، دین کم کرتے ہیں. جی جی تو آپ ذرا بتا دیں کہ کس طرح ہم لوگ اس طرح ہو کے زیادہ سے زیادہ دین پہ چلیں. اب دنیا کے کام بھی ہیں، یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرا آرڈنری کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن جو ضرورت ہے صفائی بھی کرتے ہیں جو گھر کی. بعض دفعہ صفائی میں زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس سے بھی خدشے ہوتے ہیں کہ ہم اتنا نہ ٹائم لگائیں صفائی پہ. تو بس چلو یہ انشاءاللہ کچھ بتا دیں، آپ پروگرام دیکھتی رہیں. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ حج مبارک الحمدللہ، آپ کو. تقبل اللہ. آپ کو بھی مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب فرمائے. آمین آمین. مفتی صاحب میرا ایک مکان ہے، وہ کافی عرصے سے میں بیچنا چاہتی ہوں، وہ بک نہیں رہا ہے. اچھا تو اس کے پڑھنے کے لیے آپ بتائیے کہ کیا پڑھوں میں. اور دوسری بات یہ کہ جو میرے ہسبینڈ ہے نا، وہ دوسری عورت کے پاس رہتے ہیں، لیکن مکان ان کا ہے، میں ان کے گھر میں رہتی ہوں ادھر ایک کمرے میں. تو وہ مجھے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں مینٹلی فزیکلی، کہ تاکہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں. تو جب میں نہیں ہوتی ہوں گھر میں ایک کمرے میں، تو وہ میرا سامان چوری کر کے اس عورت کو جا کے دے دیتے ہیں. اچھا جیولری، پیسے، جو ان کے ہاتھ لگتا ہے بس وہ میرے گھر کمرے سے غائب کر دیتے ہیں. مجھے مینٹل کرتے ہیں تاکہ یہ پاگل ہو جائے اور یہ چلی جائے یہاں سے. کب سے یہ سلسلہ ہے؟ یہ تو زندگی گزر گئی ہے، ایک نہیں کئی عورتیں آئیں گئیں، لیکن ابھی یہ جو ہے نا کوئی 35 سے اس عورت کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اچھا تو میں تو مجبور ہوں، میرا تو کوئی ہے نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں بتاتے ہیں کدھر آپ جاؤں؟ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میری جائیداد پہ میرے بھائی نے میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا پاکستان تے نہیں دے رہا پیسہ واپس. مکان نے، مسجد کا پلاٹ ہے، 2 مکان نے، تے میرا خامد 18 سال ہو گئے، فوت ہو گیا تھا. تے میرے بچے نے، تے وہ مینوں کوٹ سال ہو چلے، میں کوٹ میں جا رہی ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا. تو کوٹوں میں مجھے رول ہے. میں 9 ماہ رہ کر آئی ہوں پاکستان. تو میں اتنی پریشان ہوں نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں کیا کروں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. بچے میرے بیمار ہیں. یہ جائیداد پر آپ کا نام ہے یا نہیں؟ میرے بچوں کا نام ہے. میرا تو 8واں حصہ ہے نا، میرے بچوں کے نام ہے. تو ہمارے نام ہے، مگر وہ کورٹ میں لے گیا ہوا ہے. تو کورٹ میں جاتی ہوں تو جج سنتے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو اس کا سیاست میں ہاتھ ہے، تو وہ مجھے ادھر شکست دیتا ہے، میرا کام نہیں ہونے دیتا وہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ. ہماری ایک بہن کا جو بڑی پریشان ہے اپنی بچی، بلکہ وہ نواسی کے بارے میں کہہ رہی تھی، 25 ایئرز کی ہیں، اور اس پر کوئی اثر جیسا ہے، نہ بولتی ہے نہ باتیں کرتی ہے، کمرے میں بیٹھی بند رہتی ہے ہر وقت. دیکھیے پہلا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کسی نیک عالم عامل کو اس کو بتائیں تاکہ وہ اس کو دیکھ کر تشخیص کر سکے اور اس کا علاج مکمل ہو سکے. جب تک یہ نہیں ہوتا آپ ایسا کریں، گھر میں ایک تو اذان کو جاری کریں کہ گھر میں لائیو اذان ہو، مسجد کا ریسیور رکھیں آپ کے گھر میں. سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پہ دم کریں، اور ذرا زور سے پڑھیں کہ وہ سنیں بھی. اور 1 مرتبہ ایسا کریں، 1 گلاس پانی لے کر سورہ بقرہ اس پر پڑھ کے دم کریں، اور اس پانی کو گھر کے ہر کمرے میں، ہر کونے میں چھڑک دیں. یہ اعمال سے یہ ہوگا کہ جو اثر ہے اس کو آپ روک لیں گی. باقی جو اس کے اوپر جو اثر ہے اس کا علاج آپ کے لیے کرنا ضروری ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کسی ایسے عامل تک پہنچ جائیں گی جو بہتر ہوگا، نیک ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ بہو نے بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، 3 بچے ہیں اس کے لیے آپ یہ کریں کہ سورہ تحریم آپ خود بھی پڑھیں، اگر بیٹا پڑھے تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ پڑھیں. لاسٹ سورت آف 28 پارہ، 28ویں پارے کی آخری سورت ہے یہ. اس کو روزانہ پڑھیں آپ، اور اس پڑھنے کے بعد دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان کچھ کمپرمائز کی، رضامندی کی شکل نکال دے.
پھر ہماری بہن کا ایک بہترین سوال تھا کہ ہم کتنا اسلام پر چلیں، کتنا عمل کریں. بہت سے کام دنیا کے ہم کرتے ہیں، دن میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیے، آپ کا یہ سوچنا پہلے تو یہ ہے کہ دین اور دنیا، ہماری پوری زندگی دین ہے. یعنی صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہر کام جو ہم کرتے ہیں وہ دین ہے. صرف اس کو ہم صحیح طریقے پر کریں، صحیح نیت کے ساتھ کریں. مثال کے طور پہ جو آپ نے بتایا، صفائی کرتی رہتی ہیں گھر کی اور کافی ٹائم جاتا ہے. آپ اس نیت سے صفائی کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. اس نیت سے صفائی کر رہی ہیں. اس نیت سے صفائی کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو صفائی پسند ہے. حدیث میں آیا ہے نظفوا افنیتکم، تم اپنے صحنوں کو، یعنی گھر کے باہر جو ہے برآمدہ ہے، صحن ہے، گارڈن ہے، اس کو بھی صاف رکھو. اب سوچیں آپ جس شریعت میں صحن کو صاف رکھنے کا حکم دیا، جو گھر سے باہر ہے، تو گھر کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو صاف رکھنا کتنا پسندیدہ ہوگا. اپنے گھر کے لیے شاپنگ کرنے جا رہی ہیں، بازار سے کوئی چیز لینے جا رہی ہے، شاپ میں جا رہی ہیں تاکہ بچے کھائے پیئیں، ضرورت پوری ہو. اس نیت سے جائیں کہ میں یہ اس لیے جا رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو کھلانا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، میں وہ اس کی خدمت کر رہی ہوں اپنے بچوں کی. اپنے شوہر کے لیے خدمت کر رہی ہوں، ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں، ان کی خدمت کر رہی ہوں. یہ اس خدمت پر بھی اجر و ثواب ہے. مرد حضرات جو کام پہ جاتے ہیں، جاب کرنے جاتے ہیں، یہ نیت کریں کہ ہم پر اللہ نے ذمہ داری دی ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں. یہ کمانا بھی ثواب ہے. حلال کمائی ہو، صحیح طور پر ہو. بزنس ہے تو اس میں جھوٹ نہ بولا جائے، اس میں دھوکہ نہ دیا جائے. جتنے گھنٹے وہ بزنس کر رہا ہے وہ اس میں عبادت میں لکھا جا رہا ہے. دوپہر میں آپ تھوڑی دیر سوتی ہیں اس نیت سے تاکہ صبح تہجد کے وقت آنکھ کھل جائے. آپ کا یہ سونا بھی عبادت ہے. رات میں اس لیے سوتی ہیں تاکہ میں جلدی سو جاؤں تو صبح اٹھ کر اللہ کی عبادت کروں، فریش ہو جاؤں اور سستی نہ ہو بدن میں. یہ سونا بھی عبادت ہے. کھانا کھاتے وقت یہی نیت کریں کہ اللہ اس کھانے سے جو طاقت آئے گی تیری عبادت میں خرچ کی جائے گی. آپ کا کھانا بھی عبادت ہے. ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے، نیت صحیح ہو، طریقہ صحیح ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہو تو ہمارا دین بہت آسان دین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی کو بھی اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں کیا. یعنی جو جتنا کیپیبل ہے اللہ نے اسی قدر احکام نازل فرمائے ہیں. تو شریعت پر عمل کرنا بہت آسان ہے. جس طرح ایک عام آدمی شریعت پر عمل کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک بڑا بادشاہ بھی نظام حکومت چلانے کے ساتھ ساتھ دین پر عمل کر سکتا ہے. تو ہمارا ہر کام دین بن سکتا ہے. نیتیں صحیح کر لیجئے، طریقہ صحیح کر لیجئے. کسی بیمار کی عیادت کو جا رہی ہیں آپ، نیت یہ کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے کہ جو شخص بیمار کی عیادت کے لیے جائے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. آپ اس لیے میں جا رہی ہوں کہ میں اس فضیلت کو حاصل کروں. وہ حدیث یاد کیجئے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں سے بیمار کی عیادت کرنا بھی ہے. دیکھیے ایک کام جو آپ کر رہی ہیں، اپنا رشتہ دار کوئی بیمار ہے، صلہ رحمی کی نیت کر لیجئے کہ بھئی فلاں رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ تعلقات جوڑنے کا حکم ہے، بیمار پڑا ہے اس کی بیماری. تو کئی نیتیں آپ شامل کر سکتی ہیں اور اپنے اس عمل کو عبادت بنا سکتی ہیں. دوسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ مکان بیچنا چاہتی ہیں اور ابھی تک بک نہیں رہا ہے. دیکھیے سورہ حج پارہ نمبر 17 اس میں ایک آیت ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. پارہ نمبر 17 سورہ حج میں شاید 4 یا 5ویں رکوع میں ہے یہ آیت. اس آیت کو آپ روزانہ 11 ٹائمز 11 مرتبہ پڑھیں. شروع میں آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور دعا کریں. اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس مکان کا بیچنا آسان کر دیں گے. دوسرا ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ شوہر دوسری بیوی کے مکان پر رہتا ہے
اور مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، جہاں یہ رہتی ہیں وہاں پر دماغی طور پر ان کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ سورہ تحریم جو 28 پارے میں ہے، لاسٹ صورت، اس صورت کو آپ روزانہ 1 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس صورت کے پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کے لیے نرمی اور محبت عطا فرمائے۔ اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ دعا پڑھیں گے، یا سلام یا حفیظ، سلامتی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ بس اس یقین کے ساتھ آپ پڑھتی رہیں تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت بھی ہوگی، آپ کے سامان کی بھی حفاظت ہوگی۔ پھر آپ ہمارے آخری سوال ہماری ایک بہن کا تھا کہ ان کے بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے، مکان پلاٹ وغیرہ سب کچھ ہے پاکستان میں، لیکن وہ نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بھائی اپنے بہنوں کو حق ادا نہیں کر رہا ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر اگر وہ اپنی سیاست کی بنیاد پر یا اپنے تعلقات اور اثر و رسوخ کی بنیاد پر اگرچہ وہ اس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اور یہ مال و دولت جو یہ حاصل کرے گا اس کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ایسے ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ باپ نے حرام طریقے سے مال کمایا اور اولاد پوری زندگی پریشانیوں میں رہی، نہ ان کو سکون ملا، نہ ان کو عافیت نصیب ہوئی، نہ ان کے گھر میں کوئی صحت و تندرستی رہی، کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے۔ تو یہ اگرچہ دنیا کے اندر وہ حاصل کر لے گا، لیکن آخرت اس کی برباد ہو جائے گی۔ بہنوں کو حصہ دینا یہ شریعت کا ایک حق ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیا ہے اس شریعت کے حق کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کے مال کے لیے ہم آخرت کو ضائع کر رہے ہیں، جنت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمارے ہاتھوں سے جنت نکلتی جا رہی ہے۔ آپ یہ کریں کہ روزانہ سورہ قصص کی وہ آیت جو ابھی بتائی گئی ہے حق حاصل کرنے کے لیے وہ پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ سورہ کوثر کا عمل کریں، 41 ٹائمز پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں بھائی کے لیے کہ اللہ اس کو ہدایت دے اور آپ کا حق ادا کر دے، اور یہ جو پریشانی ہے اس کو دور کر دے۔ حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور آپ کے بھائی کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، سورہ انعام کی جو گفتگو چل رہی تھی اس میں آخر میں 3 آیتیں جس کے بارے میں نے کئی مرتبہ اشارہ کیا، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ان چیزوں کا ذکر اللہ نے پہلے کیا جو فروٹس ہیں، پھل وغیرہ ہیں اور انگور ہیں، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کچھ جانور ایسے ہیں حمولۃ و فرشا، جن کو سواری کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، و فرشا، اور کچھ ایسے جن سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو۔ کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ ان میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 8 ازواج، 8 قسم کے جانور ہیں جن کو ہم کھاتے ہیں، یعنی حلال جانور جن کو ذبح کرتے ہیں۔ ایک لامب جس کو ہم دمبا کہتے ہیں، بھیڑ کہتے ہیں، من الضأن 2 ومن المعز 2، بکرا بکری، اور لام میں دمبا اور دمبی، یہ 4 قسم کے جانور اللہ نے پہلے ذکر کیے۔ پھر آگے ومن البقر 2 ومن المعز 2، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن الابل 2 ومن البقر 2، اونٹ اور اونٹنی 5 اور 6، گائے اور بیل، گائے کے ساتھ بھینس کو بھی شامل کر لیں اس لیے کہ وہ کاؤ فیملی کی ہے۔ تو یہ جانوروں کو اللہ نے حلال کیا۔ قل الذکرین حرم ام الانثیین، کیا اللہ نے حرام کیا مردوں کے لیے ان کے مردوں کو، یا اللہ نے حرام کیا ان کی عورتوں کو، مؤنث کو؟ یعنی حلال اور حرام کرنا اللہ کا اختیار ہے،
یہ جو مشرکین کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، یہ ہماری عورتوں کے لیے حرام ہے، یہ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیا کوئی آیت ہے، کوئی وحی ہے، کوئی اللہ کا حکم ہے کسی کتاب میں؟ قُلْ أَذَكَرَيْنِ حَرَّمَ بِالْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ، یا جو ان مادہ کے اندر بچے ہیں اس کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ علم، اس سے بڑھ کر جھوٹا کون ہوگا یا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دیں کہ یہ حرام ہے، یہ مردوں کے لیے حرام ہے، یہ عورتوں کے لیے حرام۔ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیے یہ جانور حلال ہے۔ تو حلال و حرام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے اللہ نے آیت کا اینڈ جو فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ حق تعالی شانہ نے ان آیات میں حلال جانوروں کو، حلال چیزوں کو ذکر فرما دیا۔ آگے اس کے بعد اس آیت میں جو اس کے بعد والی آیت ہے حرام چیزوں کا ذکر فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ ہم تمام کو ہدایت عطا فرمائے اور صحت و عافیت عطا فرمائے، جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، مصیبت سے، حادثات سے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو ہم میں پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جن کے یہاں اولاد بیمار ہے، جن کے ماں باپ بیمار ہیں، جن کے رشتہ دار بیمار ہیں، جن کے اور اعزاء اقربا پڑوسی بیمار ہیں، ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی جان و مال، عزت و آبرو، دکان و مکان کی حفاظت فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہمارے حق میں مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہماری اس سے حفاظت فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔